बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत बेकनार होकर दूर दूर तक फैली हुई है, बरतानिया तक, अमेरिका तक और भी कई ममालिक तक। बात हम करते हैं आज अमेरिका की। अमेरिका में शहबाज गिल होते हैं, वहीं पे हैदर मेहदी भी गए हुए हैं या वहाँ पे मौजूद होते हैं, और वहाँ पे मुईद पीरज़ादा भी होते हैं। बात हम करेंगे आज हैदर मेहदी और शहबाज गिल के माबैन होने वाली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की। वहाँ पे एक तकरीब होती है, उसमें शहबाज गिल खिताब करते हैं, और उसके बाद फिर एक और तकरीब होती है, उसमें हैदर मेहदी साहब खिताब करते हैं। इसकी अपने अपने तौर पर अपने अपने वीलॉग में बात करते हैं। हैदर मेहदी साहब की तरफ से शहबाज गिल के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है जो शहबाज गिल को नागवार गुजरता है, और उस पर वो पूरी वजाहत पेश करते हैं। और दोनों साहिबान बड़े बड़े वीलॉग्स करते हैं। बड़े बड़े वीलॉग्स का मतलब यह है कि इनके वीलॉग्स का दुरानिया अमूमन तवील होता है, काफ़ी तवील होता है। हैदर मेहदी साहब की तरफ से शहबाज गिल के बारे में जो कुछ कहा गया, इनको शहबाज गिल ने इल्ज़ामात की सूरत में लिया, उसका उन्होंने जवाब दिया, वजाहत की, लेकिन उन्होंने इनका एहतराम ज़रूर मलहूज़ रखा। शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठकर जो बात करते हैं, उनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे इत्तेफाक किया जा सकता है, थोड़ा ऐसा कुछ है जैसे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। लेकिन हैदर मेहदी साहब जो कुछ वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करते हैं, ख़ुसूसी तौर पर पाक फ़ौज के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा है जैसे इत्तेफाक किया जा सकता है। बाकी बहुत कुछ है, बल्कि बाकी सब कुछ है जैसे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। वो फ़ौज की हो सकता है कि अंदर की बात करते हों, लेकिन कुछ अफसरों के हवाले से, कुछ फ़ौज के लोगों के बारे में जिस तरह से वो तज़हीक अमेज़ किस्म की बात करते हैं, जिस तरह वो किरदार कुशी करते हैं, उससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। अब आपके सामने हैदर मेहदी साहब की गुफ्तगू का वो हिस्सा रखते हैं जो उन्होंने अपने वीला के आखिर में की, जिसमें उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से जो कुछ कहा, जिस पर शहबाज गिल ने भी जवाब दिया। पहले ये मुलाहिजा कीजिए और उसके बाद फिर शहबाज गिल की वजाहत आपके सामने रखेंगे। अलमामा क्या जी, मुझे बुलाया गया मेन स्पीकिंग इवेंट में। मैंने तकरीर करनी थी, लेकिन शायद टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर सका। कुछ पैनल्स में मेरे से सवाल जवाब पूछे गए, लेकिन फिर मुझे कहा कि जी शाम को एक लोगों ने आपकी तकरीर सुननी है, वो सुनना चाहते हैं, तो हमने खाना किया, प्लीज़ आप वहाँ की तकरीर करें। मैं क्या, खैर मैंने तकरीर की, बड़ी धुआंधार की। मैंने कहा यार देखिए, मुख्तसर मैं वीलॉग में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। देखिए जी, हमारी कोई लड़ाई ना आसिम से है ना फौज से। हमारी लड़ाई किस लिए? हमारी लड़ाई है रूल ऑफ लॉ के लिए। हमारी लड़ाई के हम वोट देने का हक हमारा है। हमारी लड़ाई इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी के लोग इलेक्ट करें। हम चाहते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक हुक्मरानी हो, हुकूमत आए। हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक कानून बने, आइन की पासदारी हो। हम ये चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एक फौज का इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो रिटायर होना चाहिए था 9 अक्टूबर 2022 को, वो इस मुल्क पे कब्जा करे। हम ये नहीं चाहते कि बाजवा जैसा एक गद्दार, आसिम जैसा गद्दार, ये लोग आके एक क्रिमिनल करप्ट टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत करके और 17 महीने के बाद इस मुल्क की बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हमारी जंग इसके खिलाफ है, हमारी जंग इस आमरीत के खिलाफ है, हमारी जंग उस फौजी जर्नैलों के खिलाफ है जो फौज की ताकत को इस्तेमाल करके इस मुल्क पे कब्जा करते। ये है हमारी। तो मैंने ये बात की। जब मैं ये तकरीर कर रहा था तो वहाँ मेरे साथ शहबाज गिल साहब मेरे टेबल पे बैठे थे, तो वो जो है वहाँ से उठ के चले गए और कमरे में दूर चले गए कि वो ना, अगर कोई वीडियो बना रहा है कि वो ना उनको नजर आए। और वो कहते हैं कि जी मैं, आप जो बातें करते हैं, मैं अगर कल को जब हमारी हुकूमत आ जाए तो मेरे से पूछे कि जी आपने फौज के मुतालिक ये कोई बातें कर रहा था, हैदर मेहदी कर रहा था, तो अब आपका क्या ख्याल है? वो उनकी एक ही राय है। लेकिन मैं कहता भाई, तू कहता कि अब गलत किया था सब फौज ने, अगर अब फौज अच्छी है तो अच्छी है, ये मैंने जवाब दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक चीज थी वो जो थी, उसके बाद उन्होंने तकरीर की। जब उन्हें तकरीर शुरू की, बहुत हंसाया लोगों को, बड़े लोगों ने कहके मारे। जब खत्म हुई तो जो जिन्होंने ये तकरीब का होस्ट किया था, उन्होंने कहा जी आपने हमें उमर शरीफ की याद दिला दी। मतलब कि उसकी तकरीर, जिस तरह उमर शरीफ अपनी तकरीर करता है और वो मज़ाहिया और हंसाता है लोगों को, शहबाज गिल को उमर शरीफ से मिलाया। पहले तो आप समझ गए होंगे तकरीर थी कैसी। लेकिन तकरीर का जो सबसे अफसोसनाक पहलू वो ये था कि उसने कोई, मेरा ख्याल है 1 दर्जन दफ़ा उस तकरीर में उन लोगों को कहा जिन्होंने अपना पैसा खर्चा, हमें बुलाया कि जी आप कुछ मत करें पाकिस्तान के लिए, आप बस आराम से बैठे रहें, अपने यहाँ काम करें, अपनी नौकरियां करें, अपने बीवी बच्चों को संभालें, आप पाकिस्तान के लिए कुछ ना करें।
اور وہ بڑی سیریسلی یہ بات کہہ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ آدمی یہ بات کیوں کر رہا ہے. مجھے تو ایسے لگا کہ شاید اس کو کسی نے کہا ہے کہ تم جا کے یہ بات کرو. حالانکہ یہ رجسٹرڈ ایجنٹ ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا, کہ ان کے لیے یہ یو ایس اے میں رجسٹرڈ ایجنٹ ہے. ایک آدمی جو کہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا رجسٹرڈ ایجنٹ ہے آفیشلی امریکہ میں, وہ پورے امریکہ میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے, اوورسیز پاکستانیز کو, کہ آپ کچھ مت کریں. اب آپ سوچیں تو مایوس کن بات ہے کہ نہیں. اور پھر انہوں نے کسی نے پوچھا آپ آئے کیسے, انہوں نے پوری اپنی کہانی سنائی. میں نہیں سناؤں گا, انہوں نے کہا جی میں خود سناؤں گا, لیکن میں ان کے اوپر کوئی اسپرشن نہیں کاسٹ کر رہا. میرے لیے یہ ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ آئی ایس آئی کی اجازت کے بغیر, فوج کی اجازت کے بغیر, عاصم منیر کی اجازت کے بغیر, ندیم انجم کی اجازت کے بغیر, فیصل نصیر کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی جس کو وہ یہاں ملک میں رکھنا چاہتے ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. یہ میری آخر میں جی یہ میرا الاباما کا آپ کو ہے, بڑے زبردست ڈاکٹرز تھے, بڑے ہمت والے, بڑے جوش و جذبے والے, ڈسپائٹ جو شہباز گل صاحب نے ان کی جذبے پہ پانی پھینکنے کی کوشش کی. اور میں اون عباس بپی کا آخری میں اینڈ کرتا ہوں کہ اس نے بھی ویڈیو کر دی. بڑا افسوس ہوا, مجھے بہت کہا جاتا تھا اون عباس بپی بڑا زبردست ہے, بڑا سینئر, یہ عمران کا کلوز لیڈر میں مراد سعید سے, حماد اظہر سے ملایا کرتے تھے اس کو, شندانہ گلزار سے, شہریار افریدی جیسے لوگوں سے اس نے بھی کر دی. شندانہ اور شہریار جو بالکل چپ ہے, مجھے بھی لگتا ہے ان کے اوپر, وہ شاید ان کے اوپر کہا ہوگا کہ ویڈیو کرو, اور کہا نہیں ہم ویڈیو نہیں کریں گے, لیکن ہم بیان بھی نہیں دیں گے, اس لیے وہ چپ ہیں. یہ تھی حیدر مہدر صاحب کی گفتگو شہباز گل کے حوالے سے. آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ شہباز گل اس کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں. انہوں نے جو بھی بات کی, حیدر مہدی صاحب کا احترام انہوں نے کافی حد تک ملحوظ خط رکھا. آئیے سنیے شہباز گل کا اس حوالے سے موقف. چیز جو میری ذات سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. 2-4 دن پہلے ہم الاباما میں گئے تھے, میں, محیط پیرزادہ صاحب اور بہت سارے اکابرین تھے. وہاں پر حیدر مہدی صاحب بھی تشریف لائے تھے. وہ پہلی نشست میں نہیں آ سکے تھے, شاید ان کو فلائٹ نہیں ملی تھی. دوسری نشست جہاں ہم تقریر کر رہے تھے وہاں پر مجھے پہلی دفعہ ان سے میری انٹریکشن ہوئی, اور وہاں پر جب وہ تشریف لائے تو وہ وہاں تقریر کرنا چاہتے تھے. مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی, جو منتظمین تھے انہوں نے انہیں تقریر کرنے کا وہاں موقع نہیں دیا. وہاں میں نے بھی تقریر کی, محیط پیرزادہ صاحب نے بھی تقریر کی, اور اس کے بعد شام کے وقت ایک ڈنر تھا, اور اس ڈنر کے اوپر جب ہم گئے تو ڈیفرنٹ گول ٹیبل لگے ہوئے تھے. ایک ٹیبل پر میں, محیط پیرزادہ صاحب اور دوسرے جو مہمان اکابرین تھے وہ بیٹھے تھے. جب حیدر مہدی صاحب لیٹ آئے تو وہ تھوڑا سا لیٹ آئے تھے ہم سب سے, وہ وہاں تشریف لائے تو اس ٹیبل پر کرسی نہیں تھی. میں نے وہاں پر, وہ بزرگ ہیں ان کا احترام ہے, میں نے وہاں پر ایک کرسی منگوائی اور اس کرسی کے اوپر انہیں بیٹھنے کے لیے دعوت دی اور وہ تشریف لائے. آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی. وہ میرے سے بڑے ہیں, آج کل ہمارے کاز کے لیے بول بھی رہے ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. سو ود آل ڈیو رسپیکٹ اس میں کچھ چیزیں ریالٹی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو میں نے سوچا ان کے لیے نہیں, آپ کے لیے, کیونکہ آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں, میرے جرنی کے بارے میں. تو اس لیے مجھے لگا کہ آپ کو مجھے یہ چیز ضرور ایکسپلین کرنی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس ٹیبل پر میں ان کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھا کہ میری کہیں کوئی تصویر نہ آ جائے. تو ٹیبل پر تو میں نے آپ کو خود بٹھایا تھا, میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا, کرسی لگوائی تھی. جو ہوسٹ تھے جنہوں نے وہ ہوسٹ کیا تھا, اور ساتھ ہم سارے لوگ جو مہمان تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی چیئر نہیں تھی, آپ گیراج میں سے کھانا ڈال کر دروازے کے سامنے اکیلے کھڑے تھے. میں نے اپنی نشست سے اٹھ کے کھڑے ہو کے آپ کو انوائٹ کیا تھا, وہاں کرسی کا ارینج کروایا تھا اور آپ کو بیٹھنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی, کیونکہ آپ بزرگ ہیں, آپ کا احترام لازمی, ہم سے بڑے ہیں آپ. دوسری بات یہ کہ جب آپ تقریر کے لیے موقع آیا تو مجھے کہا گیا پہلے تقریر کرنے کا. میں نے کہا آپ بڑے ہیں, آپ پہلے تقریر کیجئے, اور پھر جا کے آپ نے تقریر کی. اس میز سے آپ اٹھ کے چلے گئے, جہاں میز تھا اس سے دور پرلی سائڈ کے اوپر کھڑے ہو کر مائکروفون کے اوپر وہ تقریر کرنی تھی جہاں پر آپ نے تقریر کی. آپ میز سے اٹھ کے چلے گئے, میں اور محیط پیرزادہ سارے وہیں بیٹھے رہ گئے مائکروفون کے اوپر. وہاں کوئی سٹیج نہیں تھا, ایک کارنر میں مائکروفون پڑا تھا جہاں ایک ہی شخص کھڑا ہو کے تقریر کر سکتا ہے. آپ جب اٹھ کے چلے گئے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بات آپ نے کی کہ میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تاکہ کوئی تصویر نہ آئے. آپ اٹھ کے جا چکے تھے تقریر کرنے کے لیے. ہاں, اس کے بعد میں اس ٹیبل سے اٹھ کے اس کے قریب واک کرتا رہا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب سے میرے پر تشدد ہوا ہے میری یہ جو لیفٹ لیگ ہے اس کا ایک لمف رپچرڈ ہے, میں بہت دیر بیٹھ نہیں سکتا, اور میرا جو لمف ہے وہ جہاں پر کنیکٹ کرتا ہے میری بیک کے ساتھ وہ سوالن ہو جاتا ہے, اس میں درد شروع ہو جاتی ہے. اسے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ہے کہ میں بار بار واک کرتا رہوں تاکہ وہ وارم رہے اور مجھے درد کی شدت کم ہو. لیکن میں اس وقت اس ٹیبل پر بیٹھا رہتا یا میں اس سے اٹھ جاتا, اس سے میرا نہیں خیال تصویر کھنچتی تو ہماری ہی کھنچتی, جو لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے, موہت تھے اور دوسرے. آپ تو تقریر کر رہے تھے, اور جب آپ واپس آ کر بیٹھے تو میں تقریر کر رہا تھا, اور جب میں تقریر کرنے گیا اور میری تقریر کے بعد پھر دوبارہ ہم اسی ٹیبل پر بیٹھے رہے اگلا آدھا پونا گھنٹہ آپ اور میں ایک ہی تقریر پہ. تو مجھے ایک تو یہ آپ کو ظاہری بات ہے آپ غلط بیانی تو نہیں کریں گے, بزرگ ہیں, نہ ہی آپ جھوٹ بولیں گے نہ غلط بیانی کریں گے. مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی سیریس قسم کی کنفیوژن ہوئی, پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہی کہ میں نے وہاں پر موجود پاکستانیوں کو کہا الاباما کے اندر کہ آپ کچھ نہ کیجئے, آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ کو پوری بات کانٹیکسٹ کے ساتھ بتانی چاہیے. میں نے عمران خان صاحب سے ایک بات سیکھی جب میں ان کا چیف آف سٹاف تھا کہ لوگوں کو وہ کام کرنے کو کہیں اور کروائیں جس کی ان میں ایکسپرٹیز ہے اور جو وہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہوں. فار ایگزامپل جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی جلسہ یا جلوس ہوتا تھا اسلام آباد یا لاہور میں تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ رحیم یار خان سے, راجن پور سے, فلاں جگہ سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کتنے بندے لے کے آئیں. تو خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے مجھے کہ جلسہ ہمیشہ لوکل لوگوں سے ہوتا ہے, باہر سے لا کے دوسری طرح کی پارٹیز وہ جلسہ کرتی ہیں. ان لوگوں کو کہیں جب آپ کے ہاں جلسہ ہوگا تب آپ کیجئے گا, ابھی فی الحال آپ اپنے علاقوں کے اندر جو ایکٹیویٹی کرنی ہے کریں. یہاں پر اتنی دور اگر آپ آنا چاہتے ہیں, کوئی ایک بس دو بسیں کہ آپ کا دل ہے جلسے میں آنے کے لیے آئیں, لیکن پراپر پوری بھاری برکم عوام کو تنگ نہ کریں ادھر لانے کے لیے. آ جائیں گے ورکر ہمارے, کیونکہ ہمارے ورکر بہت کمیٹڈ ہیں, لیکن ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اور خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے جلسے میں لوکل لوگ ہی اتنے آتے ہیں کہ اس کی جگہ نہیں رہتی. تو جب ڈاکٹرز نے بار بار میرے سے پوچھا, اور امریکہ میں میرے سے بار بار پوچھتے ہیں ڈاکٹرز بھی اور دوسرے لوگ بھی کہ ہم کیا کریں. اب ان سب کا مجھے پتا ہے, ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, ان کی نوکریاں یہاں پر ہیں. میں ظاہری بات ہے ان کو کوئی ایسا فنیٹک آئیڈیا نہیں دے سکتا کہ آپ نوکری سے استعفیٰ دیں, بچے چھوڑیں اور پاکستان چلے جائیں. میں ان کو ہمیشہ, وہ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں ہم پاکستان کے اندر کیا کریں. تو ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, باہر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو اس تقریر میں بھی میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی کہ آپ لوگ وہ کام نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے, اس میں اس کی طرف بہت زیادہ پریشان نہ ہوں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور میں نے انہیں 1 2 3 4 5 چیزیں بتائیں وہ کیا کر سکتے ہیں. ایک تو میں نے انہیں کہا کہ جو ہمارا ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا پیچھے پھنسا ہوا ہے, ان کے جو وکلا ہیں ان کی مدد کریں, وکلا کی ڈائریکٹلی. آپ کو پتا ہے علاقوں میں, رشتہ داروں میں سب کو پتا ہے کون سا تحریک انصاف کا ورکر اندر ہے, اس کے گھر والوں کی کسی طرح سے مدد کریں, اس ورکر کی, اس کے وکیل کی کسی طرح سے مدد کریں, اس کی ضمانت کروا سکے. تو میں نے کہا ایک تو آپ پاکستان کے اندر یہ کریں. دوسرا میں نے انہیں کہا کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں پاکستان کے اندر اور یہاں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ پاکستان کے اندر نکلیں, وہ پاکستان کے اندر جو کچھ کرتے ہیں. اور یہاں پر میں نے ان سب کو کہا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان جو امریکہ ہے اس کے اندر آپ بہت ساری اور جگہوں پر ایسے ایونٹس کریں, پاکستانیوں کو بلائیں. اور پھر میں نے انہیں کہا کہ جو آپ کے گورے دوست ہیں تمام یا دوسرے دوست ہیں ان علاقوں کے اندر, وہ ان کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کے الحاط, فریڈم آف سپیچ کے اوپر بات کریں, تاکہ ایک اویئرنیس آئے پوری دنیا میں جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں نے انہیں یہ والی باتیں بتائیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ فکر نہ کریں کہ آپ نے وہاں جا کر کچھ کرنا ہے, کیونکہ آپ یہاں سے بیٹھ کے وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کی یہاں فیملیز ہیں, جابز ہیں, آپ کی کمٹمنٹس ہیں. یہی میں نے عمران خان سے سیکھا ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, یہی میں نے انہیں تلقین کی ہے. میں نے انہیں یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ کچھ نہ کریں پاکستان میں. اگر میں نے انہیں یہ کہنا ہوتا تو اسی ایونٹ کے جو آرگنائزر ہیں ڈاکٹر قاضی اور ڈاکٹر عاصم اور دوسرے اکابرین جو وہاں تھے, انہیں میں نے ذاتی طور پر ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا قریب ترین بڑا شہر اٹلانٹا ہے جس کے اندر ابھی تک کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ پرسنلی اس کے اندر انوالو ہوئیے اور اٹلانٹا کے اندر ایک بڑا کوئی چیز برپا کیجئے پولیٹیکلی, ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کے اندر, کہ وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیسے ہو رہی ہے, جس سے انہوں نے اگری کیا اور اب وہ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب جلد ہی اٹلانٹا کے اندر اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے بھی یہ کریں گے. ابھی اگلے ہی ہفتے 10 تاریخ کو میں لاس اینجلس جا رہا ہوں اور وہاں پر بھی ہم ایک ہیومن رائٹس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. آل دا وے 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے, صحت میری ٹھیک نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہے میرے جو ایشوز ہیں, میرے تشدد کے بعد سے اس سے اتنی لمبی میرے سے فلائٹس لی نہیں جاتی. لیکن جب سے میں پاکستان سے یہاں پہنچا ہوں کوئی ایک دن نہیں ہے کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا
کوئی ایک دن جس دن میں نے چھٹی کی ہو عمران خان کے لیے یا اپنی پارٹی کی کاز کے لیے کام نہ کیا ہو. یہ دو چیزیں بتانی تھی. تیسری چیز انہوں نے کہی جو شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ انہوں نے کہی کہ پاکستان سے باہر کوئی بندہ بھی موجودہ آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. انفر وہ کر رہے تھے کہ میں ان کی اجازت کے ساتھ آیا ہوں, تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا وہ میرے بزرگ ہیں, میں کسی صورت کیونکہ وہ اس کاز کے لیے بول رہے ہیں, کیونکہ وہ لگاتار اس کاز کے لیے بول رہے ہیں, تو میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا جس سے وہ ہرٹ ہوں. میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے بات کی کسی غلط فہمی کی بنا پر کی, اور ان کی یہ بات کی اجازت سے ہی آئے ہوں گے. تو اس کا مجھے ایک ہی جواب ہے, جو اجازت سے کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر پوری بدمعاشی کے ساتھ رہ رہے ہیں. صرف آپ نے ایک بیان دینا ہے یا چپ رہنا ہے, یا آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے یا چپ رہنا ہے, تو آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا, آپ کے کوئی مقدمات نہیں ہوں گے. میرا حضور والا یہاں آنے کے بعد شناختی کارڈ بلاک ہو چکا ہے. میرے بینکس کے اندر جو بھی میرے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے پاکستان کے اندر وہ بلاک ہو چکے ہیں, میں ان کو استعمال نہیں کر سکتا. میری پراپرٹی جو ہے اس کو جو عدالت ہے وہ ساتھ اٹیچ کر رہی ہے, جو بھی میری سیونگز تھیں. میرے اوپر جو بھی یہاں پر معید پیرزادہ آپ کو پہلے سے بتا چکے ہیں کہ امریکہ کے اندر 3 لوگوں کا نام بھیجا گیا ہے وہاں سے, شاہین صاحبائی صاحب کا, معید پیرزادہ صاحب کا اور میرا, کہ ان کو چپ کروائیں کسی طریقے سے. ان کو جب تک آپ چپ نہیں کرواتے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میرا مسئلہ صرف ایک ہے. آپ نے ایک اور بات کہی کہ میں نے کہا کہ میں فوج کے بارے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں فوج کے بارے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی ہر تقریر میں فوج کا جو سیاسی کردار ہے اس کے اوپر سخت ترین تنقید کرتا ہوں. جنرل باجوہ نے جو پاکستان کے اندر گند ڈالا میں اس کے اوپر سخت ترین تنقید کرتا ہوں. موجودہ ملٹری کی جو ٹاپ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جو انسانی حقوق کے خلاف جو بھی بات ہوتی ہے اس کے اوپر سخت ترین بات کرتا ہوں. لیکن ایٹ دا اینڈ میں عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میری اور آپ کی پوزیشن فرق ہے. آپ فری لانسر ہیں, مین آپ کا کسی پولیٹیکل پارٹی کا بیج آپ کے اوپر نہیں لگا ہوا. آپ اپنی مرضی سے کھل کر جو دل کرتا ہے وہ بات کرتے ہیں. مجھے اپنی پارٹی پالیسی کو دیکھنا ہے. میری پارٹی پالیسی اور میرے لیڈر کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے. ہم فوج کے غیر آئینی کردار کے خلاف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک سپاہی جو قربانی دیتا ہے, جو ہمارا ایک سپاہی جو ہے وہ شہید ہوتا ہے, ہمارے آفیسرز کی فیملیز, ہماری فوج, ہمیں ایک تگڑی فوج چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سوچ ہے, اور انہوں نے بہت دفعہ واضح طور پر یہ کہا ہوا ہے کہ مجھے ایک تگڑی فوج چاہیے, اور فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. اس لیے آپ نے مجھے جب سے میں امریکہ میں آیا, آپ میرے بزرگ ہیں, آپ نے مجھے بہت دفعہ مدعو کیا, ڈائریکٹلی بھی رابطہ کیا, انڈائریکٹلی بھی رابطہ کیا بہت سارے لوگوں کے تھرو کہ میں آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ بیٹھ کے بات کروں یا آپ سے بات کروں. میرا کوئی انکار کرنے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے, صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ بالکل بہت بہادر ہیں, میرے سے زیادہ بہادر ہوں گے آپ, بالکل میں یہ بات مانتا ہوں. میرے سے زیادہ بولڈ ہیں, میرے سے زیادہ قربانی بھی دی ہوگی, آپ کی فیملی نے بھی میرے سے زیادہ قربانی دی ہوگی. پاکستان کے اندر آپ کی ساری پراپرٹی بھی اس ٹائم جو ہے وہ کنفسکیٹڈ ہوگی. آپ کے رشتہ داروں کے اوپر بھی وہاں پر مسائل ہوں گے, آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے اوپر بھی وہاں مسائل ہوں گے. آپ نے میرے سے ڈیفینیٹلی زیادہ تشدد بھی سہا ہوگا, قربانی بھی دی ہوگی. آپ میرے بزرگ ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن آپ کو میری رائے کا اس صورت میں احترام کرنا ہوگا. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور کریں کہ مجھے یہ فیصلہ کرنے دیں کہ میں نے کہاں پر بیٹھ کے بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. میں بالکل آج کے جو آئی ایس آئی چیف ہیں یا آج کے آرمی چیف ہیں, ان کا جو بھی رول اس ٹائم عمران خان صاحب کے حقوق کو پامال کرنے کا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر میں بڑا کھل کے ہر جگہ پر بات کرتا ہوں, تقریر کرتا ہوں. کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کیونکہ فوج میں رہے ہوئے ہیں, آپ ایک ایکس فوجی ہیں, آفیسر ہیں, آپ فوج کو اور طرح سے بات کرتے ہیں, آپ فوج کی میکنزم پہ اور طرح سے بات کرتے ہیں, آپ فوج کے ادارے کے بارے میں اور طرح سے بات کرتے ہیں. میری نہ تو فوج کے بارے میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے نہ میں بات کرتا ہوں. تو اس لیے آپ کا یہ انفرنس کرنا کہ میں وہاں سے کسی کی اجازت سے آیا ہوں, تو اس کا میرا صرف آپ کو اتنا ہی جواب ہے کہ اجازت سے تو پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اجازت تک معاملات پہنچ گئے تھے تو میں وہاں بہت سارے پھر رہے ہیں دوست جو بڑی آسانی سے پھر رہے ہیں, اور ریسٹورنٹس کے اندر دیکھے جاتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ شادیوں پر جاتے ہیں,
सब कुछ कर रहे हैं वो वहाँ पर, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, तो मुझे फिर बाहर ही दफ़ा होने की, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस मेरे पास, तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ख़त्म कर चुका था, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ दोबारा से सब कुछ शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे फिर दोबारा एक दफ़ा ओवरसीज़ बनने की क्या ज़रूरत थी? मुझे वहीं रहना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर मैं आ ही गया था उनकी इजाज़त से, तो यहाँ आके तो मुझे उनकी तारीफ़ों के फिर कलाबे मिलाने चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे काकड़ साहब के कलाबे मिलाने चाहिए, मुझे उनके जितने हवारी हैं उनके कलाबे मिलाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है आवाम को नज़र आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। बहरहाल एट द एंड आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपको मेरी ज़रूर कोई बात बुरी लगी होगी ज़ाती हैसियत में, या मैं वैसे आपको कोई ऐसी तशनगी होगी मेरे बारे में कि आपने ये बातें की। अवाम क्योंकि तमाम चीज़ें सुनती है, मुझे, आपको, मोहित पीरज़ादा को, साबिर शाकिर को, आदिल राजा को, और अवाम समझती है कि हम तमाम लोग इस टाइम जो भी मामला ये चल रहा है इसके अंदर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता था कि आपकी जो बातें हैं उससे लोग कुछ भी इन्फर करें। आपने कहा कि वहाँ पर मुझे लोगों ने उमर शरीफ कहा कि मैंने बहुत हंसाया, ये आपकी जायज़ बात है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ये सच्ची बात आपने की कि मुझे बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपकी तकरीर से हमें आज उतना मज़ा आया जितना उमर शरीफ साहब को देख के आता था। मेरी आदत है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इतनी मज़ाहिया बातें ना किया करें, आप सियासतदान हैं, आप एक बड़ी सीरियस तकरीर किया करें। मैं बिल्कुल सियासतदान नहीं हूँ, मैं ना कभी अपने आप को समझता हूँ। मैं एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर रहूँगा, फैसलाबादी हूँ, विट मेरे अंदर है। मुझे अपने गम के ऊपर भी जो है वो मज़ाक के साथ बात करनी होती है। मुझे यही लगता है कि हंसना ही ज़िंदगी है, जितनी भी मुश्किल हालात हों, और यही मैंने इमरान खान से भी सीखा और उनके साथ काम करके देखा है। जितनी हिस्से मज़ाक उनकी ज़बरदस्त है, मुश्किल तरीन हालात में, किसी दिन वाक़या सुनाऊँगा, एक दफ़ा हमारा जहाज़ आलमोस्ट गिरने लगा था, हवा में थे, हम दोनों ही थे और पायलट थे, ज़ारी बात है साथ, हम बुलंद तरीन जेट में थे तो बहुत ऊँचे थे, और छोटा जेट था तो ऑलमोस्ट गिरने के करीब थे। तो खान साहब को वहाँ पर भी एक जोक याद आया था, तो उनसे मैंने सीखा मुश्किल जितने भी हालात हों, मज़ाक के साथ जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके साथ उन चीज़ों को लेना चाहिए। तो नो हार्ड फीलिंग फॉर हैदर मेहदी साहब, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। जो 2-3 चीज़ें मुझे लगी कि उन्होंने उस पर कोई ऐसी बात की जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है, वो मैंने आपके सामने रख दी। इसके साथ ही अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, पाकिस्तान जिंदा। हैदर मेहदी साहब ने जो कुछ कहा उस पर शहबाज गिल का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। हो सकता है कि हैदर मेहदी साहब जिस तरह से चाहते हैं कि शहबाज गिल इमरान खान का केस प्लीड करें, उस तरीके से उनकी उम्मीदों और तवक्कुआत के मुताबिक ऐसा ना हो रहा हो, इसलिए उन्होंने ये बात कर दी। ऐसे मामला जब सामने आते हैं तो फिर मुखालफिन की तरफ से यही कहा जाता है कि PTI के बुरज आपस में टकरा गए, दस्तों गरेबान हो गए, गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों आज भी अमेरिका में हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों मिल बैठेंगे और इनके माबैन ख़ुसूसी तौर पर इन 2 प्रोग्राम के बाद जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं या बढ़ गई हैं वो दूर कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।